बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं कश्मीर के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम। और 2 सालों से कश्मीर की जो वादी है वो बड़ी जेल में तब्दील हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने शब खून मारा और 35A और 370 का जो ख़ात्मा किया, और हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी अजाब बना दिया। आज जलसे जुलूस का इनकाद किया जा रहा है पूरे मुल्क में, और कश्मीर में रैलियां निकाली जा रही हैं और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ शदीद किस्म का दुनिया में एहतजाज देखने को मिल रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नजमुस साकिब साहब, जो साबिक़ सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद ख़ान, आप दिफाई तजिया कार हैं। और इस तरफ अगर देखें तो नौरीन फ़ारूक इब्राहिम, जो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और मेंबर कश्मीर कमेटी हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, जो उर्यत लीडर हैं। आपको खुशामदीद सबको। और नजमुल साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को अगर देखें तो हिंदुस्तान ने जो इक़दाम किए वो पाकिस्तान को भी तनाह करने निकला था, और मकबूजा कश्मीर की वादी को जेल में तब्दील करके वो आप क्या समझते हैं कि साबित क्या करना चाह रहा था, और उसके मकासद क्या पूरे हो चुके हैं इन 2 सालों में? राशिद, आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया। देखिए, आज 2 साल पूरे हो गए, अक़वाम आलम देख रही हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेलेवेंट रेजोल्यूशंस हैं जिसके मुताबिक एक प्लेबिसिट होना था, और उसमें हिंदुस्तान बाकायदा तौर पे मौजूद था। यूनानिमसली डिसाइडेड ये सारे रेजोल्यूशंस हैं, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक। अब अगर एक लम्हे के लिए आप सोच भी लें कि जी चलें ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, यार आप अपने हिस्से के साथ ऐसे करते हैं, आप अपने लोगों के साथ ऐसे करते हैं, यानी ज़िंदगी अजीरन होना जो है वो एक आम सी चीज़ है। सही है। लहू लुहान है सारी वादी, और उसमें आप देखते हैं कि जो बुनियादी हुकूक हैं, चलने फिरने के, एक्सप्रेशन के, स्कूल जाने के, हस्पताल नहीं है, दवाइयों के, और उसके बाद ये जो तशद्दुद और ये जो एक्सट्रीमिज़म है। ठीक। अब मैं जब ये देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार ये तो इनके अपने नहीं हैं, और उसका सबूत उन्होंने ये दिया कि यही जो आज हम जिस पे बात कर रहे हैं कि पूरे 2 साल पहले ये जो शबखून का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, ये है असल लफ्ज़। इन्होंने ये शबखून मारा, ना सिर्फ इन्होंने आलमी सारी अक़वाम को हैरान किया, ठीक है, पाकिस्तान को हैरान किया, मकबूजा कश्मीर को हैरान किया, और आप हैरान होंगे ये सुन के कि इन्होंने अपने हिंदुस्तानियों को हैरान किया। सही है। अच्छा, अब उस वक्त से लेके अब तक हुआ क्या है? ठीक है। उस वक्त से लेके अब तक सिर्फ ये हुआ है कि जुल्म का जो लेवल है वो बढ़ गया है। उस वक्त से अब तक ये हुआ है कि आलमी ताकतें खामोश बैठी हैं और उनको नजर आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। और हिंदुस्तान का तूती बोल रहा है इसलिए कि वो बड़ा मुल्क है, इसलिए कि उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ था 1999 में जब ये तहरीक शुरू हुई है, इंडिजिनस मूवमेंट, उस वक्त से लेके अब तक एक ही है। ठीक है। उस पे इस 5 अगस्त 2019 के इक़दामात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। और देख लीजिए, वो लोग पूछते हैं ना जी कि फिर पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने ये किया कि अपने मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा। अभी ये कुछ घंटे पहले मुनीर अकरम साहब बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस में जी। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को नहीं छेड़ा, यानी छोड़ा। और उसमें ये है कि जो दो तरफा ताल्लुकात की बात थी वो हमने कहा जी नहीं होगी बात। ठीक है। आपसे किसी किस्म के मज़ाकरात हिंदुस्तान आपके साथ नहीं होंगे जब तक कि आप 5 अगस्त 2019 के इन इक़दामात को, जो कि टोटली इल्लीगल हैं, जो कि अल्ट्रा वायरस है, इनको आप वापस नहीं लेते। ठीक है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 2 बयानात उनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने दिए हैं, एक तो ये कि जब तक ये वापस नहीं होंगे इक़दामात, बातचीत नहीं शुरू होगी, कोई तिजारत का नाम नहीं है, कोई किसी किस्म का जो है ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को उन्होंने एक ऑफर दी है कि अगर आप इसको फौरी तौर पे नहीं कर सकते रिवर्स, तो आप ऐसा करें कि एक रोड मैप दें, और उसके मुताबिक जो है वो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जो कदम ब कदम अगर आप करना चाहते हैं। अब हमें इंतजार है हिंदुस्तान का कि वो हमारी इस ऑफर का क्या जवाब देता है, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत है उसको कब ख़त्म करता है, और सबसे बढ़ के कि अक़वाम आलम जो हैं वो कब इसको देखेंगी कि ये इंसानियत और इंसानी हुकूक के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, कितना इत्फाक करेंगे
ثاقب صاحب کی بات سے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کی آرمی ہے ان 2 سالوں کی اگر میں آپ سے بات پوچھوں کہ 9 لاکھ آرمی وہاں موجود ہے، وہ ناکام ہو چکی ہے یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی بھی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمبیسڈر صاحب نے بالکل صحیح طور پہ اس کو انالائز کیا ہے اور ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں. ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اس مسئلے کے جو بریف تاریخی پس منظر ہے جو کہ 5 اگست کے فیصلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. دیکھیں پارٹیشن سے پہلے جون کے مہینے میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان وہ پارٹیشن ہوگا، اور جولائی کے مہینے میں اس وقت کی کشمیر کی جو اسمبلی تھی اس کے 25 ارکان تھے، اور انہوں نے اس مسئلے کے اوپر اپنا ایک رائے شماری کروائی اور ووٹ ڈالیں، اور 25 میں سے 15 نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کرنی ہے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے انہوں نے ایک خلاف ورزی کی، لیکن اور اس کے بعد وہاں پہ جو مہاراجہ صاحب تھے انہوں نے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کو ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کا ایک لیٹر بھی بھجوایا کہ جی ٹھیک ہے، آپ ہی جو برٹش گورنمنٹ ہے آپ اس کے وارث ہیں، اور جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اسے وہ بیک آؤٹ کر گئے. وہ ہوا یہ کہ ان کی فوج میں جو مسلمان سپاہی تھے جن کے پاس انگریز کے دیے ہوئے ہتھیار تھے، انہوں نے ہتھیار لینے ان سے شروع کر دیے، ان سے واپس لینا شروع کر دیے. تو انہوں نے پہلے جو ہے نا ایک بغاوت انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے، جس کے اوپر جو ہے انہوں نے انڈین فورسز کو یہ دعوت دی کہ آپ آئیں اور یہاں تو ایک بغاوت ہوگی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس وقت سے یہ شروع ہے. پھر 1957 میں دوبارہ انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے یہ شوشہ چھوڑا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر فوراً یو این سیکورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولوشن پاس کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیر میں رائے شماری نہیں ہوتی تو آپ کشمیر کی حیثیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ابھی بھی یہ جو 5 اگست کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی یہ اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک غلط فیصلہ ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی یہ فیصلہ ہے. اچھا، تیسری بڑی بات وہ یہ ہے کہ اس کے انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کشمیر کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کو کشمیر کی جو اسمبلی ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ پہلے اس کو منظور نہیں کرے گی تو یہ وہ جو فیصلہ ہے وہ انلیگل ہوگا. میں ابھی بات کرتا ہوں آرٹیکل 370 کی اور 35A کی. تو جس وقت انڈین پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت تو کشمیر کی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی تھی اور وہاں پہ ایک گورنر رول تھا. تو یہ ایک فراڈولنٹ قسم کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اس لیے کچھ لوگ وہاں پہ انڈین سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اور اس کو چیلنج کیا، لیکن انڈین سپریم کورٹ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈریگ کر رہی ہے. انہوں نے کوئی فیصلہ اس کے اوپر دیا نہیں. اب میں آپ کا جواب دیتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، انڈین سیکیورٹی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے. دیکھیں انہوں نے تو ایک جو بڑا ریشنل دیا تھا وہ یہ دیا تھا نا کہ یہاں پہ امن و امان ہوگا اور سیکیورٹی بہتر ہوگی اور کشمیر جو ہے وہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بن جائے گا اور بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. تو اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ہوئی نہیں ہے. سیکیورٹی بڑھ گئی ہے، سیکیورٹی کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. اسی سے جو ریلیٹڈ جو ایسٹرن لداخ کا جو مسئلہ ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے نا کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور انڈیا کو وہاں پہ مزید 4 لاکھ فوج پرماننٹ ڈپلائمنٹ کے لیے بھیجنی پڑی. اس وقت انڈیا تقریباً $60 بلین جو ہے سالانہ وہ افواج کے اوپر وہ خرچ کر رہا ہے، جس کی 10 لاکھ افواج اس میں سے یعنی کہ 3/4 حصہ اس کے افواج کا وہ کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ اور بڑھ گئے ہیں. کشمیر میں بدامنی زیادہ ہو گئی ہے. کشمیر کی جو معاشی حالت ہے اس کو تقریباً 10 اور 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم کہتے ہیں کشمیر تو مقبوضہ کشمیر کی ہم انڈین ہیلتھ کشمیر کی بات. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم واپس آئیں گے. نورین فاروق صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا نے تسلیم بھی کیا اور
جو بھارت جس طریقے سے پوری دنیا میں بے نقاب ہوا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی مزید بہتر سفارتکاری کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ. آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم یوم استحصال منا رہے ہیں پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ. اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اصل میں یوم استحصال ہے کیا. جیسا کہ دونوں معزز آپ کے مہمانوں نے بڑا اچھا بیان کیا کہ اقوام متحدہ کی جتنی بھی قراردادیں ہیں اس میں کیٹیگورکلی یہ بات تو ایک طے ہے کہ ان کو بیسک ہیومن رائٹ ملنا چاہیے، ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو ملنا چاہیے. اب اگر ایک کشمیری، پوری دنیا میں ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے اور کشمیری اس سے محروم ہے، تو آزادی ایک لفظ نہیں ہے. آزادی کا مطلب سب سے پہلے بہت سارے فیکٹرز ہیں اور اس میں مین فیکٹر یہی ہے کہ ان کا حق خود ارادیت، یعنی ایک کشمیری کو اس کو اپنی فطری شناخت، اس کے عقیدے اور اس کی ثقافت کے ساتھ. پورے ہندوستان کو یہ بڑی بخوبی یہ سمجھ آ چکا ہے کہ پچھلے 70 سال اور اس سے پیچھے بھی اگر ہم جائیں تو انہوں نے وہ محبت وہ نہیں لا سکے کشمیریوں کے دلوں میں جو وہ لانے کی کوشش کرتے رہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں ان کے کیا اقدامات رہے ہیں. 5 اگست کے حوالے سے آرٹیکل 370 اور 35A، خاص طور پہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ تو ہم نے پکا یہ سٹینڈ لیا ہوا کہ 35A، دونوں کا فرق یہ ہے کہ 370 جو ہے وہ اس کے کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کے حوالے سے، اور 35A اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرے. تو اگر آج ہم جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا کہ وہ اس کی اسمبلی سے پاس ہونا ہے، تو وہ جب اس کی ڈیموگرافی بدلنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ڈومسائلز دے دیں، تو ممکن ہے کہ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اگر پلیبسائٹ ہوگا تو ہم اس میں ہندو میجورٹی زیادہ لے آئیں گے. تو یہ ان کا مقصد ہے. اور سب سے جو خوشائن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ واحد اس وقت پچھلے 10-20 سال میں پرائم منسٹر رہے ہیں جنہوں نے اس ایشو کو انٹرنیشنلی دوبارہ اجاگر کیا. دنیا کی نظروں میں یہی تھا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ٹیریٹوریل ایشو ہے. تو آج دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کی زندگی کس طرح ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں کتنی زیادہ ہم نے کوشش کی کہ وہاں پر بھی جرنلسٹ جائیں، OIC کی لیڈرشپ جائے. ہم نے اپنے سو کالڈ مسلم امہ سے بھی ہم نے درخواست کی. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت پھر بھی اس بات پر ہے کہ اس پہ بحث کی جائے. بالکل صحیح صاحب، آپ کے پاس تازہ ترین مقبوضہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کا ان کا منصوبہ تھا اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر جو اصل ایشو ہے اس کی طرف ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب نے بھی اور جنرل صاحب نے بھی اور محترمہ نورین صاحبہ نے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شمون پیریز اسرائیل سے انڈیا آیا اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ بات کی، اور ایک بات اس نے واضح الفاظ میں ہندوستان کی قیادت کو سمجھا دی کہ اگر آپ مسئلہ کشمیر کو ونس فار آل ریزالو کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی صورت ہے اس کی، اور وہ یہ کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں آبادی کا تناسب تبدیل کیا، آپ لوگوں کو بھی ہندوستان کے مین لینڈ سے لوگوں کو لا کے جموں کشمیر میں آباد کرنا ہوگا، بسانا ہوگا، اور آپ کو یہ مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کو ہندو اکثریتی ریاست میں تبدیل کرنا ہوگا. 5 اگست 2009 کا جو اصل 2019 کا جو اصل مدعا اور مقصد ہے ہندوستان کے پیش نظر، وہ یہی ہے کہ اس آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے، مسلم شناخت کو ختم کرنا ہے، اور جو بی جے پی کا روز اول سے ایک اصول رہا ہے کہ جموں و کشمیر کوئی الگ خطہ نہیں ہے، اٹس اے پارٹ آف انڈیا، اور اس کو ایٹ پار لانا ہے دیگر ریاستوں کے ساتھ جو ہندوستان کی دیگر ریاستیں ہیں.
हम ये नहीं मान सकते जो वो कह रहे हैं। ठीक है। उनका कहना ये है कि आज तक कांग्रेस ने और दूसरी पार्टीज़ ने क्या किया, हम उसको अप्रूव नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ मकबूजा जम्मू व कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान कैसे वहाँ पे इलेक्शंस करवा रहा है। हालांकि खुद इंडिया को ये मालूम है कि 1957 में जब उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए इल्हाक की दस्तावेज़ को फाइनलाइज करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में गया और वहाँ से जो रेजोल्यूशन 122 ऑफ 1957 है वो पास होके आई। उसमें जिस तरह यहाँ पे जनरल साहब और नजम साकिब साहब बात कर रहे थे, उसमें ये बात वाज़ह कर दी गई कि यूनिलैटरली आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। जबकि 5 अगस्त 2019 का जो सारा मामला है इट इज़ यूनिलैटरल, इल्लीगल, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इस लिहाज से हिंदुस्तान की तकरीबन 10 लाख फौज इस वक्त वहाँ पे है। वो एक तो हिंदुत्व एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे है और दूसरा वो उस तहरीक को दबाने के लिए वहाँ पे है जो तहरीक कश्मीरियों ने शुरू कर रखी है और जो एक लेजिटिमेट तहरीक है। और इसमें हमें भी अपनी जगह पाकिस्तान को भी ये कोशिश करनी होगी कि उनकी उस जद्दोजहद को, कश्मीरियों की जद्दोजहद को दुनिया के सामने एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए की जा रही एक लेजिटिमेट जद्दोजहद के तौर पर वो उसको पेश करे और मनवाए। बिल्कुल सही है। साकिब साहब क्या कहते हैं कि कितना इत्फाक करते हैं इनकी बात से, और आप समझते हैं कि यूएन की जो करारदादें हैं इसके अलावा भी कोई मसले का हल है, और कब तक हम यूएन के आगे रिक्वेस्ट करते रहेंगे? जहाँ तक आपने पूछा है कि इनकी बातों से इत्तेफाक, तो मुझे तो 100% इत्तेफाक है। और इनकी बातों में इसलिए भी ऑथेंटिसिटी और जो वकार, जिस वकार से ये बोले हैं, इसलिए कि इनका ताल्लुक़ वहाँ से है। सही बात है। और ना सिर्फ ये कि ये तारीख़ हमें बता रहे थे, बल्कि हमें इनके जज्बात जो हैं उसमें पूरे मकबूजा कश्मीर के जज्बात जो हैं वो नज़र आए। तो मैं तो 100% इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, अभी इसमें इन्हीं दौरान हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ मकबूजा कश्मीर से लोग भी बुलवाए। ठीक है। उनका ये ख्याल था कि वो इनसे को थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि चलिए पाकिस्तान नहीं मानता 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को, तो भारत नवाज वो कश्मीरी भी नहीं मान रहे। ये कि जो वहाँ के रहने वाले हैं मकबूजा कश्मीर के, वो भी नहीं मानते। अच्छा, अब इससे ये सिवाय एक लफ्ज़ में ये सारे का सारा हिंदुस्तान का ये जो इसने फसाद खड़ा किया है, ये जो इसने एक डफांग बनाया हुआ है, वो हो सकता है, और वो है हट धर्मी। ऐसे ही है। इस एक लफ्ज़ में अगर आप देखें तो ये 1948 से लेके 1965, 1971, उसके बाद आज तक, और ख़ास तौर पे आज के दिन 2 साल पहले इस हट धर्मी ने इंतहा कर दी। अब उसमें जो सोचने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी ना होते तो उस वक्त अगर कोई यानी किसी किस्म का गांधी बैठा होता, कोई कांग्रेस होती, तो क्या होता। मुझे ये पता है कि इस तरह तो ना होता, इतनी शिद्दत से तो ना होता, लेकिन ये अज़ाइम अभी के नहीं हैं। जिस तरह इस पूरे पैनल में बात हो रही है ना, पेरिस-शमून की उन्होंने बात की, यानी मुख्तलिफ मुल्कों से पूछा गया बाकायदा तौर पे कि क्या किया जाए, क्योंकि प्लेबिसिट हम नहीं करा रहे, हम ये हक राय दही इनको नहीं दे रहे, हक खुद इरादियत की ये जो है, तो उसमें जो उनको मिला उन्होंने कहा कि जी एक उसमें ये है कि आप करवा लें, और करवाने से पहले ये जो होती है ना, वो जो शुरू के इकदामात होते हैं उनमें से ये एक 35 है। अब क्या हिंदुस्तान कामयाब हो गया है 5 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक 2 साल? नहीं हुआ। क्या हिंदुस्तान के पास इस वक्त को रेज़ां डेथ, जिस तरह वो फ्रेंच में कहते हैं ना, क्या उसके पास कोई रीजन ऐसा है कि वो इसको कंटिन्यू करे, इस 370 और 35A को? नहीं है। क्या उसको अक़वाम आलम ने कह दिया है कि हाँ भाई आपने ठीक किया है? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें यह कहा गया हो कि पुराने सारे रेजोल्यूशन जो हैं वो हम फसख करते हैं और
یہ جو آپ نے سٹیٹس بنایا یہ ٹھیک ہے نہیں؟ کیا پاکستان جو مین سٹیک ہولڈر ہے کیا اس نے مان لیا ہے آپ کے ان اقدامات کو؟ نہیں۔ کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے، وہاں کے لیڈرز نے، جو کہ ان میں سے کچھ ہندو نواز بھی ہیں، کیا انہوں نے مان لیا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کچھ دنوں کی بات ہے راشد صاحب، اسی طرح کا ایک پینل ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں میرے کشمیریوں کو، وہاں کے جو خاص طور پہ ہیں، ان کو ان کے حقوق ملیں گے انشاءاللہ۔ جنرل صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان اگر پھر کامیاب نہیں ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی جس دیدہ دلیری سے وہ کر رہا ہے، جو اردرمی کی بات کی ثاقب صاحب نے، اردرمی کا نقصان ہندوستان کو تو نہیں ہوا، کشمیریوں کو ہوا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں دونوں کو نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسرائیل کی جو ایگزامپل ہے، اگر اسرائیل نے انڈیا کو ایڈوائز کیا ہے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں یہ ایک دوستانہ مشورہ اس نے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، خود اسرائیل نے جس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں اس سے اسرائیل جو ہے سیکیور تو نہیں ہوا، انسیکیور ہوا ہے، اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے دیکھیں نا، وہ تو اس نے لاسٹ ہز جاب، تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا 35A کے بارے میں دیکھیں، یہ جو جون میں ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی نا انڈین پرائم منسٹر کی، جو جو انڈیا نواز کشمیری لیڈر ان کے ساتھ، تو انہوں نے تو کہا ہے، لیکن اس میں جو جموں کے اور لداخ کے ہندو تھے انہوں نے بھی 35A کی شدید مخالفت کی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو یہ منظور نہیں ہے کہ باقی ہندوستان سے لوگ آئیں اور ان کے زمینوں جائیدادوں کے اوپر قبضہ کریں، اور ان کے جو مخصوص کوٹے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہوں چاہے جابز میں ہوں، وہ ان کو وہ دوسرے لوگوں کو ملے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں خود ان کو بڑی پریشانی ہے، انڈیا کو خود بڑی پریشانی ہے، اور ان کو ابھی یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ جو پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی تھی، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو میرے خیال میں ان کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہیں تو مارنے دیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب پاکستان کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کی ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ مطلب آج کے دن ٹھیک ہے پاکستان کے اندر اویئرنس کے جتنے بھی کیمپینز ہیں وہ ہونے چاہیے، اور وہ ایک فوکس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس کا جو فوکس ہے وہ شفٹ ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اویئرنس کے جو پروگرام ہے اس میں کن چیزوں کی اویئرنس پہ ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک بات ہے، ہمارے ایون پاکستان۔ ناظرین، گورنر پنجاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کشمیر پر شب خون بارہ تھا، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج پوری پاکستانی قوم باہر نکلی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے قیادت میں، اور یہاں پنجاب میں چودھری سرور صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان صاحب کی ہدایت پر پوری پاکستانی قوم گلی محلے میں، سڑکوں پر اور کونے کونے میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان، جو قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، وہ شاہراہ پاکستان حاصل کر کے رہے گا، اور برصغیر پاک و ہند کا جو تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں وہ ایجنڈا مکمل ہوگا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، ہے، اور انشاءاللہ یہ بن کر رہے گا۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ویسے تو پورا سال ہی اور کتنے سال سے پاکستانی قوم ہر وقت اور ہر لمحہ کشمیر کی ان کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کے لیے ہر فورم پر آواز بھی بلند کرتی ہے۔ لیکن آج کے دن کی مناسبت سے آج گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کی سربراہی میں یہ جو ریلی نکالی گئی، جس میں ہمارے
باقی جو سوسائٹی سے لوگ ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا. ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر پاکستان بن کے رہے گا. آج سے پہلے کبھی بھی کسی حکومت نے اس طرح واضح الفاظ میں بین الاقوامی فورمز پر اور باہر اندر کبھی اس طرح کھل کے پاکستان کی بات نہ کی تھی جس طرح آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب پاکستانی مل کر شروع دن سے یہی نعرہ ہے اور آج بھی یہی نعرہ ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانی قوم 1947 سے کشمیری بھائیوں کی جدوجہد میں شامل حال رہی ہے, لیکن اس جدوجہد کو جو سپورٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت کی وجہ سے ملی ہے, انشاءاللہ اب ہمیں امید کی کرن نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اور آج 5 اگست کو جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا تھا, پورا پاکستان اس سلسلے میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کے سراپا احتجاج ہے. اور نہ صرف ہم کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال کرائیں گے بلکہ کشمیر کو آزادی دلوا کے ہم اس کو پاکستان کا حصہ بنا کے پاکستان کا جو نامکمل آزادی کا ایجنڈا ہے اس کو مکمل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری توقع ہے کہ اب جب کہ عمران خان جیسی لیڈرشپ ملی ہے کشمیری جدوجہد کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور جس طرح یونائٹڈ نیشن میں اور باقی بین الاقوامی فورمز پہ عمران خان صاحب نے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے اور ان پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کی ہے, وہ آواز پورے پاکستان کی نہیں بلکہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کی آواز ہوگی اور کشمیر آزاد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ظالمانہ فیصلہ جو ہے نریندر مودی نے اور اس کی حکومت نے کیا کہ وہاں پر جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا آرٹیکل 370 اور 35A اس کو ابالش کر دیا گیا. اور اس اقدام کو کشمیر کے لوگوں نے یونانیمسلی ریجیکٹ کر لیا. کشمیر کا ایک بھی لیڈر جو ہے اس جو تبدیلی لائی گئی ہے کشمیر کے سٹیٹس میں وہ نریندر مودی کے ساتھ نہیں ہے. تو میں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا میں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا, انہوں نے کشمیر کا سفیر بن کر دکھایا. اور اس کے بعد ہمارا جو فارن آفس ہے شاہ محمود قریشی صاحب, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ممکن ہوا بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ انہوں نے کشمیر کو دنیا میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور میں اپنے جو ہمارے امبیسڈرز ہیں یا ہائی کمشنرز ہیں دنیا میں, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 2 ہفتے کے لیے گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہمارے امبیسڈر ہیں, جو ہمارے کونسل جنرل ہیں, وہ بھی کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, انڈیا کی جو ظلم اور بربریت ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا ایشو جو ہے وہ وہاں پر وہاں کی انڈیجنس کمیونٹی کو بتانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ میں نے اپنے دورے کے دوران تقریباً 100 زیادہ الیکٹڈ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے, ان سے ملاقاتیں کی, پبلک میٹنگز کی, جلسے کیے اور ان کو کشمیر میں ہونے والے ظلم اور بربریت سے آگاہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پیلسٹائن میں جو ظلم ہو رہا ہے
उसका भी हमें ज़रूर हर जगह पे इस इशू को उठाना है, क्योंकि ये जो जद्दोजहद है, कश्मीरियों की जद्दोजहद है, जो पैलेस्टीनियन की जद्दोजहद जो है, उसके साथ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम खड़े। तो आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को, बेटों को, बहनों को ये मैसेज देना है, ये पैगाम देना है कि वो इस स्ट्रगल में, इस जद्दोजहद में अपने हक के खुद अरादियत के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उनके शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह हमारी सपोर्ट जो है कश्मीरियों के साथ उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक उनको आज़ादी जो है वो नहीं मिल जाए। कश्मीर का जो इशू है बड़ा सिंपल है कि आज से 70 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पास की और उन करारदादों को इंडिया जो है उन्होंने भी तस्लीम किया कि कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाएगा और ये उनकी मर्ज़ी पे छोड़ा जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 72 साल गुजर गए हैं, कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन उनसे किए हुए वादे जो हैं वो बैनुल अक़वामी बरादरी ने पूरे नहीं किए। और इंडिया क्यों इस्तिस्वाब राय कराने नहीं चाहता वो वाज़े है और पूरी दुनिया को मालूम है कि जब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं तो पूरे कश्मीर में पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे लहराते हैं। पता चलता है कि कश्मीर में पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा कश्मीरियों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। उनके पास कलाशनकोफे हैं, जुल्म है, बर्बरियत है, उनको पाबंदे सलासल किया जाता है, बच्चों के सामने पेरेंट्स को टार्चर किया जाता है, पेरेंट्स के सामने बच्चों को कत्ल किया जाता है, लेकिन उनकी आज़ादी की जद्दोजहद में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। तो तलवारों के साए में वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। और जब 15 अगस्त आता है, जब इंडिया की आज़ादी का दिन आता है, तो वो स्याह झंडे लहराते हैं। तो ये रेफरेंडम हो चुका है, कश्मीरियों ने अपना फैसला दे दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी जो है मुकम्मल लॉकडाउन में है, बेचारे घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनको टार्चर किया जाता है और फेक काउंटर किए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि ये पुलिस मुकाबला था और उसमें हमारे लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया जाता है। तो ये जुल्म और बर्बरियत जो है हमेशा नहीं रह सकती। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी का दिन जो है एक दिन ज़रूर आएगा, कश्मीर आज़ाद होगा। और नरेंद्र मोदी का मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का एजेंडा शुरू से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और जो उसने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया में लेके आया है, जिसमें उन्होंने एक कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट किया है, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो बरतानिया की पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अमेरिका की सेनेट के मेंबर हैं, कांग्रेसमैन हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो इस मुश्किल वक्त में ह्यूमन राइट्स को देखते हुए कश्मीरियों की सपोर्ट करते हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अभी चंद दिन पहले मेरी और मैं फाबियो मसीमो कसाल्डो का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और उन 16 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन जो है उसको ख़त लिखा है, उसमें कश्मीर में होने वाले जुल्म पे तशवीश का इज़हार किया है और वहाँ की यूरोपियन यूनियन से मुतालबा किया है कि इंडिया के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स जो वायलेट कर रहा है, सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाए। तो इंशाअल्लाह हम हर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे कश्मीर की आवाज़ इंशाअल्लाह बुलंद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। नहीं, मैं आपसे वाज़ेह कर दूं, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले एक सवाल का जवाब दे दूं, बाकी की बाद में करते हैं बात। देखें, पहली बात जो है कि जितनी भी कश्मीर पे रैलीज़ हुई हैं,
چیف منسٹر پنجاب ہمارے ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر انہوں نے ریلی کو اٹینڈ کیا ہے. آج ان کی کوئی پرسنل کمٹمنٹ تھی جن کی وجہ سے انہیں اسلام آباد پہنچنا تھا, ورنہ وہ بھی یہاں پر وہی اتنے ہی کشمیر کے ساتھ کمیٹڈ ہیں جتنے وہ ہیں. اور ان کے 3 منسٹر جو ہیں یہاں پر, گدیجی صاحب ہیں, اپنے بھٹی صاحب ہیں اور ملک صاحب ہیں, تو یہ ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں. بھائی ایک سارے سوالوں کے جواب دوں گا اگر ایک ایک کر دوں. نہیں ناراض, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اظہار رائے جو ہے نا اس کو آپ ناراضگی نہیں کہہ سکتے. سپیکر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, سپیکر صاحب جو ہیں ہمارے اتحادی ہیں, ہم نے الیکشن کٹھے لڑا ہے, ہم 3 سال سے کولیشن گورنمنٹ کٹھے چلا رہے ہیں, تو ایک دوسرے کے خلاف کولیشن میں ریزرویشنز ہوتی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد دور ہو جائیں گے. اچھا یہ میں نہیں سی پتا. کیا کرتے ہیں؟ دیکھو میں عرض کروں کہ دیکھیں پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا, بڑی پارٹیاں, ان میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, ان میں ڈفرنس اپینین ہوتا ہے. تو جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے ساتھی تھے جب انہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے پارٹی کا وزیر اعظم کا ساتھ دیا. تو یہ چھوٹی موٹی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہم ایک فیملی ہیں اور انشاءاللہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے. ہیں اب بھی ہیں. ہر گل ایک لفظ بھی پکڑ دی ہوتی ہے. گورنر صاحب, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب آئے ہیں, اس حوالے سے جو پہلے نام سامنے آ رہے تھے بڑے بڑے پلر, وہ نہیں آئے, ایک نیا بندہ سامنے آ گیا ہے عثمان بزدار صاحب کی طرح. تو کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی کوئی خاص حکمت عملی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے, پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے. بیرسٹر سلطان محمود میرے تو بھائی ہیں, دوست ہیں, اور بہت کشمیر پہ ہم نے پوری دنیا میں اکٹھے کام کیا ہے. بین الاقوامی فورم پہ ہم نے پوری دنیا میں گئے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے. لیکن جو بھی پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے, بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے, اور ہمارے جو تھے اپنے سردار صاحب نے بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کیا. دیکھیں پارٹیوں میں پارلیمانی لیڈر جو ہیں پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہیں تو ساری پارٹی نے تسلیم کیا. سر آج کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ جی آج کے حوالے سے میرا ایک ہی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور یکجہتی کشمیر ریلی کے بعد صوبائی وزراء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. عالمی سطح پر ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کے لیے آواز بلند کی, اور وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے حقیقی سفیر بن کر سامنے آئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. چوتھی جو اس میں پارٹی ہے وہ کشمیری خود ہیں, تو یہ ان کا معاملہ ہے. اور اس میں پورے خطے میں جنگ کے خطرات پچھلے کئی سالوں سے, کئی ڈیکیڈ سے وہ منڈلا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ انڈین
جو فری میڈیا ہے ان کو یہ چاہیے کہ اپنے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں کہ یہ جو ان کی پالیسیز ہے یہ انٹینیبل ہے. جو جرمن چانسلر تھے وہاں پہ جو انہوں نے انڈیا میں ذکر کیا انہوں نے خود ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کی پالیسیز ہے یہ ٹوٹلی انٹینیبل ہے اور اس کی اکنامک کاسٹ, اس کی جو ملٹری کاسٹ ہے یا اس کی جو کاسٹ ہے ٹو انڈیا ان ٹرمز آف اٹس ریپوٹیشن یہ انٹینیبل نہیں ہے. تو یہ خود انڈیا کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ ان پالیسیز کو جاری رکھے اور ان کو چاہیے کہ ایک تو ان کو ریورس کریں. یہ جو اس کے فیصلے ہیں یہ فیز 1 ہوگا اس کا, ٹھیک ہے. فیز 2 میں پھر بیٹھ کے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے مطابق جو ہے اس معاملے کا پرماننٹ حل نکالنے کی ضرورت ہے اور وہ جو ہے سب سے زیادہ میرے خیال میں وہ اہم اس کی سٹیج ہے, اس کے اوپر ضرور کام ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں نا اس کے بارے میں اس نے تو اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. ابھی بلنکن صاحب وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے شاید ڈپلومیٹکلی ذکر بھی کیا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ڈیموکریسیز میں نہیں ہوتا. اس کے اوپر جو ہے جے شنکر صاحب نے اس کا جواب بھی دیا کہ نہیں, ہم نے تو تاریخ کو درست کرنے کی کوشش کی ہے. دراصل انہوں نے تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں اگر جو بائیڈن صاحب نے اپنے اناگرل سپیچ میں کہا تھا کہ وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو برداشت نہیں کریں گے اور انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی اور ملک میں کسی بھی جگہ پہ اگر لوگوں کو تکلیف ہو تو ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے, تو یہ تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا وہاں پہ, انڈیا میں ذکر نہیں کیا. ابھی یو ایس ریلیجس فریڈم کی جو کمیشن ہے اس کے بھی جو ہے نا بڑے کلیئر ریکمنڈیشنز ہیں امریکن گورنمنٹ کو کہ جو انڈین سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے جنہوں نے اس طرح کے فیصلے لیے ہیں اور جو کچھ ظلم وہاں پہ وہ ڈھا رہے ہیں کشمیر میں, تو ان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ سینکشنز ہونا چاہیے اور وہ سینکشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ضرور ہونے چاہیے, چاہے وہ ڈپلومیٹک سینکشنز ہوں چاہے وہ اکنامک سینکشنز ہو. اسی طرح OIC میں ہمیں جو ہے نا مزید ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے. OIC کو چاہے وہ انڈیویجول کنٹریز کے لیول کے اوپر ہو چاہے وہ کلیکٹیو لیول کے اوپر ہو, کشمیر کی جو پالیسیز ہے اس کے اوپر میرے خیال میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر سنجیدگی کا مظاہرہ عالمی دنیا نہیں کرتی تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو جنگ کے خطرات ہیں پورے خطے میں یہ مطلب ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر نے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جنرل اسمبلی میں کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا ہے. بالکل صحیح ہے. نورین صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں اور جس طریقے سے یہاں ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں بہت سے مطلب آگے بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے, لیکن اگر پھر بھی دنیا نہیں سنتی تو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اس وقت ہمیں دنیا کی نظروں میں اگر ہماری بات کوئی نہیں سنتا تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے وہ اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. تو جیسا کہ وزیر اعظم صاحب کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہمیں اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے اندر کے جتنے بھی ایشوز ہیں تمام پارٹیز کو کشمیر کے اوپر ایک آواز بن کے بات کرنی ہوگی. ہمیں ایک مضبوط پاکستان کی طرح ابھریں گے تبھی ہم اپنا موقف پیش کریں گے تو دنیا کے سامنے بولنے کے قابل ہوں گے. ہم نے تو ہر دروازہ کھٹکھٹایا, چاہے وہ OIC کا ہے, اقوام متحدہ کا ہے, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے, یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل ہے, تو تمام جگہوں پہ تو ہم ہر وقت ہر جگہ بولتے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کو ہی ہمیشہ وہ دیکھتے ہیں اور ہماری طرف سے وہ دوسری طرف دے ٹرن دی ادر وے. سو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہمیں تسلیم کرنے ہوں گے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس وقت اگر ہم نے خطے میں امن دیکھنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے دنیا کے لیے کہ ساؤتھ ایشیا میں اگر وہ امن چاہتے ہیں تو یہ ایک ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہم نے جس طرح پہلے مارچ کر کے یہ خطہ آزاد کرایا, انشاءاللہ ہم پھر اپنے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم مارچ کر کے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. بالکل صحیح ہے. صفی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو منصوبہ تھا کہ کشمیری ہمت ہار جائیں گے, جو ظلم ہم کر رہے ہیں, وہاں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور پیلٹ گن کا جس طریقے سے استعمال وہ کرتے ہیں ان کی بینائی چھینتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اس منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا اور کشمیری عوام وہ ہمت کا مظاہرہ کر سکیں گے مزید بھی آگے جس طرح 2 سالوں میں کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح نجم ثاقب صاحب نے اور جنرل صاحب نے
اور محترمہ نورین صاحبہ نے بات کی ہے، اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام پہلے سے زیادہ سٹرنگتھ کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ جی ہندوستان کی جو کوشش تھی کہ جموں و کشمیر کے عوام کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، ان کو موت کا خوف دلایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں جموں و کشمیر کا عوام بے خوف ہو گیا ہے، جی موت کا خوف اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ ہندوستان کی جو جنگی مشینری ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اس لحاظ سے ہندوستان کو اب 100 بار سوچنا پڑے گا کہ 9-10 لاکھ فوج بھی ہم نے وہاں پہ رکھی، اس کے باوجود جموں و کشمیر کے عوام آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی۔ ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو سب سے بڑی تکلیف انڈیا کو ہے وہ یہ کہ جموں و کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ اس کمٹمنٹ کو جو 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں جو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ہمارا جو الحاق ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا، اس کی جانب ابھی بھی ان کے قلوب و اذہان جو ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو بھی کوئی ہندوستان کی گولی سے شہید ہوتا ہے اس کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا جا رہا ہے۔ ہندوستان اگر کسی سے یہ سوال کرتا ہے کہ، اور ان کی فوج بھی یہ سوال کرتی رہی ہے کہ اصل لڑائی تو ہندوستان اور کشمیریوں کے درمیان ہے، یہ پاکستان کہاں سے بیچ میں آ گیا، تو کشمیری ان کا یہی جواب دیتے ہیں ان کو کہ ہماری جو وابستگی ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہے جس نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, 257, the relationship between Pakistan and that state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state. صحیح ہے۔ پاکستان اٹوٹنگ کی بات نہیں کرتا، پاکستان یہ کہتا ہے کہ رائے شماری کے نتیجے میں جب کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کیا تعلق رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی کشمیریوں کو حاصل ہے۔ اس لیے ہم ہندوستان کو ایک غاصب سمجھتے ہیں اور پاکستان کو اپنا بھی خواہ سمجھتے ہیں، اپنا وکیل سمجھتے ہیں، اس مسئلے کا ایک فریق سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان کو اس فریق کی حیثیت سے اس نے آج تک بھی کام کیا ہے، بہتر طور پر کیا ہے، لیکن ابھی بہت سارے ایونیو ایسے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح جنرل صاحب نے بھی اور ایمبیسڈر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ اس غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن ثاقب صاحب ان جذبوں کا کیا مقابلہ ہے ہندوستان کا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ جذبے ہیں انٹرنیشنلی اگر دیکھیں، عالمی برادری کو دیکھیں کہ کیسے وہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کشمیر کے ہندوستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، اور پھر ہندوستان پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، نظر کیوں اس طریقے سے ان کو نہیں آ رہا؟ آپ کا خیال ہے کہ عالمی برادری کوئی ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ امریکہ یا یورپ یا یہ یورپین یونین ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو میڈم نورین نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر میں اتحاد پیدا کرنا ہے، ہم نے معاشی طور پہ اسٹرانگ ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واحد حل ہے، آپس کی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، ایک دم سے اوور نائٹ آپ اکنامکلی معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتے تاکہ دنیا آپ کو سنے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرف جب میں نے صفی صاحب کو سنا تو مجھے میرے دل کو ٹھنڈ پڑی ہے کہ میرا جو ادھر کا کشمیر ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ آزادی، اس پوری تحریک اور میرے پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوہا گرم ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہی ایک بس یعنی دھکے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں، یقین کر لیجئے کہ ہندوستان کی جو خواہشات ہیں، میں تھوڑا سا اس کی طرف توجہ اس لیے دلاؤں گا
تاکہ آپ کے دیکھنے والوں کو، اور وہ جو خاص طور پہ جس کا ذکر یعنی انہوں نے کیا نا، میڈم نے کیا کہ ہمیں اپنے، یا جنرل صاحب نے کیا، انہوں نے بھی کیا، کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کیوں پاکستان کے خلاف ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کیوں اس طرح غاصبانہ طریقے سے مقبوضہ کشمیر پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ سوال یہ پیدا